अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 45 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 20वें नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 45 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह ताहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा हमारे प्यारे नबी का सफ़ाती नाम भी है और हरूफ मक़ातात से है और जिनका जानना मीनिंग का जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान कोड वर्ड थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का। ए मेरे प्यारे नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस कुरान को इसलिए नाजिल नहीं फरमाया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, यानी कि आप दिन रात मेरे प्यारे नबी इस कोशिश में थे कि तमाम अहले मक्का और अरब के जो तमाम ममालिक हैं वो तमाम के तमाम दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, अल्लाह की वहदानियत को वो मान जाएं, तौहीद के ऊपर यकीन कर लें और बुतों के शिर्क से बच जाएं, गुनाहों से तौबा कर लें। इसलिए आप दिन रात जो है दावत और तबलीग के काम में मशगूल रहते थे और बहुत ज़्यादा इस काम को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे थे अब मेरे प्यारे नबी। और इसलिए बार बार कुछ आयत नाजिल हो रही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको घोल के नहीं पिला सकते, ना ही आप इनको मतलब हिदायत देना आपका काम नहीं है। आपका काम था सिर्फ और सिर्फ मेरा पैगाम इन लोगों तक एक दफ़ा पहुंचा देना, और आप तो बार बार पहुंचा रहे हैं और उसके बावजूद आप अब इनके बारे में, आप हिदायत के बारे में आप बिल्कुल परेशान ना हो, बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इनको हिदायत तभी मिलेगी जब मैं चाहूंगा, और जिसमें से जिसको चाहूंगा उसको हिदायत दूंगा और जिसको चाहूंगा अबू जेहल रखूंगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये तो एक याद दहानी है जो कि पहले भी याद दहानी के लिए पहले भी नाजिल होती रही हैं किताबें, और ये उन्हीं किताबों की एक आगे सिलसिला चल रहा है। और हर उस शख्स के लिए याद दहानी है जो अल्लाह से डरे और उस ज़ात की तरफ से नाजिल किया जा रहा है जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। सूरह ताहा में सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है और फ़िरौन का, और वो तमाम जो शुरू से लेकर आखिर तक, और बाकी कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों में कुछ कुछ आयत नाजिल होती रही हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़िक्र आया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही पूरे कुरान पाक में आया है, और इस सूरह के अंदर बहुत ज़्यादा वाक़यात जो उनके बयान हुए हैं। तो इसलिए शुरू से आखिर तक हम तमाम सूरतों में से जो जो थोड़े थोड़े वाक़यात हैं तो वो सारे इकट्ठे करके आज सुनेंगे इंशाअल्लाह। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं, यानी कि उनका लक़ब था ये इसराइल। तो इसराइल की औलाद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कहते हैं बनी इसराइल को। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर थे। उसके बाद जो है बनी इसराइल की जो आदतें थी वो बिगड़ना शुरू हो गई। पहले तो बहुत ही अच्छे अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको मिस्र में बसा लिया था, और उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा था उनके 11 भाइयों को। उन 11 भाइयों के आगे से यहूदा की औलाद से ये यहूदी कहलाते हैं अभी। तो उन लोगों ने फिर सरकशी मचा रखी थी। बनी इसराइल ने हमारी तरह के यानी मुसलमान हो चुके थे, दीन से दूर हो चुके थे और बाकी शुगफ उन्होंने अपना लिए थे। तो अब अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल इसी तरह आजमाया जैसे कि अभी अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह आजमा रहे हैं। हम मुसलमानों ने भी वह हरकतें शुरू की हुई हैं। तो बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला ने फ़िरौन जैसा ज़ालिम हुक्मरान जो था वो मुसल्लत कर दिया था। और जो भी उस मुल्क मिस्र के जो भी बादशाह होता था उसका नाम फ़िरौन ही होता था, बाय नेम नहीं, बल्कि बादशाह को ही फ़िरौन कहते थे। तो फ़िरौन, उसका बाप फ़िरौन, उसका बाप बेटा फ़िरौन, इस तरह होते-होते तो जो फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का था, उसका ज़्यादातर यहाँ पे ज़िक्र है। अब वही बनी इसराइल जो कि अपने दौर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में आप देखें कि उनको कितनी इनामात और इकरामात अल्लाह ताला ने नवाजा, और वो मतलब एक बादशाहों की उनकी ज़िंदगी थी तकरीबन। तो अब वही बनी इसराइल गुलामों वाली ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर हो गए थे, फ़िरौन के तसल्लुत ज़ेर तसल्लुत थे। और फ़िरौन जो था इतना ज़ालिम था कि वो अपने आप को खुदाई का दावा करता था कि मेरे में इतनी ताकत है, इतना घमंड था उसके अंदर, गुरूर और तकब्बुर था वो कि मैं अल्लाह एक कैसे हो सकता है, मैं नाउज़ बिल्लाह कि मैं जो हूँ ना मैं भी तो उतनी ताकत रखता हूँ। और हत्ता कि वो कहता था सूरज भी मैं निकालता हूँ, चाँद भी मैं निकालता हूँ, और दरिया नील जो है उसको मैं हुक्म देता हूँ तो वो चलता है, जब मैं हुक्म दूँ वो रुक सकता है। अच्छा, फ़िरौन भी चुपके-चुपके अल्लाह ताला से ही दुआ करता था। आगे आप आयत में सुनेंगे। अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मेरी इनके सामने इज़्ज़त रख लें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद नहीं चला रहा दरिया को, ना ही मैं सूरज को निकाल रहा हूँ, आप ही निकाल रहे हैं। लेकिन चूँकि मुझे ना इन लोगों के सामने मेरी इज़्ज़त रह जाए, तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी शर्मिंदा नहीं किया। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी रहीम व करीम है कि उन्होंने फ़िरौन जैसे ज़ालिम बादशाह को भी कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया।
اور اب فرعون کو نجومیوں نے اور جادوگروں نے آ کر بتایا کہ تمہاری جو سلطنت کا جو خطرہ اب قریب آ گیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہو جائے گا جو کہ تمہارا دشمن ہوگا اور تمہاری سلطنت کا دشمن ہوگا، تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ اور اس دور میں جادوگروں کا، نجومیوں کا، ان کا بڑا زیادہ زور تھا، مطلب ان کا بہت زیادہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ تو فرعون نے تمام بنی اسرائیل کے جو بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو پیدا ہوتے ساتھ ہی اس نے قتل کرانا شروع کر دیا، شہید کرانا شروع کر دیا تھا، پکڑ پکڑ کے ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اللہ کی آپ قدرت دیکھیں کہ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھیں ان کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جب وہ پریگننٹ ہوئی تب بھی انہوں نے اپنے حمل کو بھی چھپا کے رکھا، اور جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے کل بھی آپ کو سورہ مریم میں بتایا تھا کہ جیسے حضرت مریم کی ماں کو الہام کر دیا تھا اللہ نے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا تھا کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس کو تم نے فرعون سے کیسے بچانا ہے کہ اس کو صندوق میں ڈالو لکڑی کے اور اس کو دریا میں بہا دو۔ اور دریا میں وہ ڈر رہی تھی، خوف زدہ تھی کہ میں بچے کو کیسے، مطلب آپ خود سوچیں کہ ایک بڑے بندے کو بھی اگر لٹا دیں صندوق میں اور دریا میں بہا دیں اس کو، تو وہ بڑا بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اور چھوٹا معصوم بچہ کچھ دنوں کا تھا تو وہ کیسے اس کو بچا سکتی تھی۔ اس لیے وہ ڈر رہی تھی، خوف زدہ تھی، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور پھر انہوں نے صندوق میں ڈال دیا، اور اس کی بہن ساتھ ساتھ اس صندوق کے دیکھتی جا رہی تھی کہ صندوق کدھر جائے گا، چھوٹی سی بہن تھی ان کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اسی فرعون کے محل کے پاس جا کے وہ صندوق رکا، اور جب وہ رکا ان کی بہن باہر سے دور سے دیکھ رہی تھی، اور وہ جب رکا تو فرعون کی جو بیوی تھی وہ مسلمان تھی اور بنی اسرائیل سے تھی، اس کو بھی فرعون کو وہ بہت پسند تھی، اور انہوں نے جا کے مجبور کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی فرعون نے۔ اور وہ ان کا نام آگے چل کے قرآن پاک میں آیا کہ وہ جنتی عورتوں میں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے ایک ظالم حکمران سے مجبور ہو کے کہ میرے بھائیوں کو، میرے باپ کو ذبح کر دے گا، تو اس لیے اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی اور بہت مشکل سے ان کے ساتھ گزارا کیا تھا۔ بہرحال جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی محل میں پالنا تھا، اور انہوں نے، ان کی بیوی نے جب فرعون کو کہا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے تو اس بچے کو میں پال لوں، تو فرعون نے اجازت دے دی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس محل میں پالنا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا فرعون کو کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ وہ یہ سمجھا کہ کہیں دور دراز سے دریا میں یہ بہتا ہوا آ گیا، تو وہ بچہ محل میں پلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موٹے تازے گپلو سے بچے تھے، ان پہ ہر بندے کو پیار آتا تھا، اور فرعون کو بھی پیار آ رہا تھا، اور وہ انہوں نے پالا۔ اب وہ بچہ، اللہ کی یہ بھی قدرت دیکھیں کہ اس بچے نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ جو دائی آتی دودھ پلانے تو آگے سے وہ انکار، بچہ منہ بند پرے کر دیتا، اور بالآخر وہ جو ان کی بہن تھی نا، اس کا نام مریم تھا، ان کی وہ بہن آئی اور کہنے لگی میں آپ کو ایک گھر بتاؤں کہ وہ دائی ہے نا وہ بڑا اچھا دودھ پلائے گی، تو آپ اس کو پلا لیں، اس سے ہر بچہ دودھ پی لیتا ہے۔ یہ بھی خدا کی قدرت تھی کہ ان کو اسی ماں سے اللہ تعالیٰ نے دودھ اس لیے پلوایا کہ ان کی ماں، اللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ صورتوں میں پڑھیں گے کہ ان کی ماں قریب تھا کہ راز جو ہے نا وہ کھول دیتی، کیونکہ ان کا دل جو ہے نا بہت زیادہ پریشان تھا اپنے بچے کے لیے کہ میرا بچہ بھوکا ہوگا، میرا بچہ۔ تو اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راز کھولنے والی تھی کہ میں نے ان کو دل کو ڈھارس دی، اور اس ماں سے ہی اس بچے کو دودھ پلوایا۔ یعنی وہ بنی اسرائیل کے گھر میں جا کے دودھ پلانے کے لیے ان کے گارڈ شارڈ لے کر جاتے اور پلا کے واپس لاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب اولاد کی ٹھنڈک سے بھی نوازا ان کی ماں کو، اور وہ محل میں پلتا رہا، پرورش پاتا رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اگلی کئی صورتوں میں آپ پڑھیں گے کہ ان کے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے صحت مند اور بڑے چاقو چوبند، اور ہائٹ بھی اچھی تھی، اور بڑے مطلب وہ ایک بنی اسرائیل کا اور ایک فرعون والوں کا ایک بندے کا جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ تو چونکہ فرعون والے تو ان کو ظالم تھے سارے کے سارے، اور ان پہ ظلم کرتے تھے، ان کی عورتوں کو نوکرانیاں بنایا ہوا تھا، ان کے جو مرد تھے ان سے وہ مزدوریوں کے کام لیتے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ سمجھا کہ فرعون والا تو ظالم ہوگا، تو مصری جو بنی اسرائیلی ہے اس پہ ظلم کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا کہ کیوں مار رہے اس کو۔ تو انہوں نے فرعون والے کو ایک تھپڑ لگایا، اور وہ ایک ہی تھپڑ سے مر گیا۔ اب وہ جب مر گیا تو یہ ان کا راز جو ہے نا وہ کھلنے والا تھا،
تو دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس وہاں سے گزرے تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہی والا جو بنی اسرائیل والا بندہ ہے وہ کسی اور فرعونی سے لڑائی کر رہا ہے۔ اب انہیں پتہ چل گیا کہ خود لڑاکا بندہ ہے، یہ ہر بندے سے لڑتا ہے، تو انہوں نے بنی اسرائیل والے کو کہا کہ میں تمہیں لگاؤں تھپڑ، کیوں کل بھی تم لڑ رہے تھے اور آج پھر لڑ رہے ہو؟ تو وہ آگے سے بولا کہ اچھا میں بتاؤں گا، ورنہ میں فرعون کو بتا دوں گا کہ تم نے کل ایک بندے کو مار دیا تھا۔ تو اب ان کو یہ جو راز کھلنے والا تھا، ایک اور تیسرا بندہ بھی دیکھ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے تو وہ چلے گئے اپنے گھر، اور جا کے اپنی ماں سے بھی کہا کہ اس طرح مجھے اب شہر چھوڑ کے مدین کی طرف جانا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کو حکم ہوا اور وہ مدین کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، یعنی ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور ان کی بیٹیاں مطلب کنویں کے پاس کھڑی تھیں، اور انہیں پانی بھرنے کے لیے مطلب تمام مرد تھے ان کو نہیں بھرنے دے رہے تھے، اور انہوں نے پھر بھرا پانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھر کے دیا، اور پھر وہ بڑی خوش ہوئیں، وہ خوشی سے پھر انہوں نے کہا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ اندر گئے، اور بالآخر انہوں نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر آپ میری بیٹی سے شادی کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو حق مہر کے طور پہ کچھ عرصہ بکریاں چرانی پڑیں گی۔ انہوں نے چرائیں اور انہوں نے بیٹی سے شادی کر لی، اور پھر یہ واقعات اب پورے قرآن پاک میں پڑھتے جائیں گے۔ اور انہوں نے جب شادی کر لی اور پھر بہت سال کے بعد، کافی زیادہ سالوں کے بعد، اللہ کا حکم ہوا کہ اب واپس فرعون کی طرف جاؤ تم، اور بیوی بچوں کے سمیت جب وہ چلے گئے، جا رہے تھے، راستے میں پھر اللہ تعالیٰ سے پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، اور جو کوہ طور کا پہاڑ ہے وہاں پہ کس طرح لائٹ جلی، وہ آپ اس صورت میں سنیں گے، اور پہلی بار ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ پیغمبر ہیں اور آپ جائیں فرعون کی طرف، چونکہ فرعون جو ہے نا وہ انتہائی ظلم ڈھا رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ تو جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، سوٹی تھی، تو اس کے لیے اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی اللہ کو تو پتا تھا کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عصا ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں، اور یہ تو انہوں نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈالو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جیسے ڈالا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ کا بہت بڑا، تو انہوں نے آگے سے ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ڈرنا نہیں ہے، ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو ہاتھ میں، تو انہوں نے جب پکڑا تو واپس عصا بن گیا۔ یہ ایک معجزہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اندر رکھو سینے میں، تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا، یعنی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرما دیا تھا۔ اور اس طرح دو معجزات لے کر اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی اس کے فرعون کے پاس جائیں اور اس کو دعوت توحید کی دعوت دیں، اور بنی اسرائیل کو نجات دلانی ہے آپ نے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی زبان میں تھوڑی لکنت بھی تھی، تو انہوں نے فرمایا، اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی وہ آپ کو میں ابھی دعا بتاتی ہوں، اور آپ ساروں کو آتی بھی ہوگی اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یعنی کہ اے میرے رب میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور میرے لیے میرا سینہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ میں بھی جب کہیں خوف زدہ ہوں ہم، یا ہمیں کسی ظالم حکمران سے ڈر لگ رہا ہو، تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول فرما دی، اور ان کی زبان کی لکنت بھی چلی گئی، اور ان کا جو پیغام تھا وہ موسیٰ وہاں فرعون اور درباریوں تک پہنچ گیا۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا مانگی کہ اللہ میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، اس کو میرا ساتھی بنا دے، یعنی اس کو بھی نبوت کا کچھ حصہ عطا فرما دے، یعنی اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً دونوں بھائیوں کو نبوت عطا فرما دی۔ اور پھر دونوں بھائی جب وہاں گئے اور وہاں پہ انہوں نے فرعون کے دربار میں جو کہ تھے سارے جادوگر وغیرہ تھے، اور اس کو دعوت دی، اور پہلے دن دعوت تھی، پھر ایک دعوت دی ان ساروں کو، اور جو باتیں ہوئیں وہ سارے بھی آپ اس صورت کے اندر سنیں گے۔ اور پھر ایک دن مقرر ہوا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہوں گے جو کہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، اور ایک طرف سارے جادوگر ہوں گے، تو ان کا مقابلہ ہوگا۔ اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی کہ وہ جتنے انہوں نے سانپ اور لاٹھیاں ڈالی تھی نا ان جادوگروں نے، ان سب کو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا تھا، جو عصا سے بن جاتا تھا سوٹی سے، وہ نگل گیا تھا، اور وہ جو وہ تھے جادوگر تھے نا ان سب کے سب ایمان لے آئے تھے، اور فرعون نے ان سارے جادوگروں کو فوراً سے پہلے
ان کو ہاتھ بازو وغیرہ کٹوا کے ان کو سولی سے لٹکا دیا تھا، اور وہ سب کے سب شہید کر دیے تھے، فوراً جنت میں چلے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا، اور ان کی جیت ہو گئی تھی، اور فرعون کی ہار تھی وہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہ رہے تھے کافی عرصہ، اور کافی مطلب مہینے تک وہاں رہے، اور بنی اسرائیل کو نجات کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ معجزات عطا فرمائے تھے، ٹوٹل 9 معجزات اللہ نے عطا فرمائے تھے، اور مطلب ایک علاقے میں رہتے تھے، یعنی کہ ایک طرف غریب بستی تھی بنی اسرائیل کی، ایک طرف امیر لوگ تھے فرعون والے، اور اللہ کا جب عذاب آتا تو فرعون والوں پہ آتا تھا اور بنی اسرائیل والوں پہ نہیں آتا تھا، جیسے کبھی ٹڈیوں کا حملہ ان کی فصل پہ ہوتا تھا، کبھی جو ہے نا ان پہ مینڈکوں کا حملہ ہوتا تھا، یعنی مینڈکیں ان کے گھروں میں، کبھی جوؤں کا حملہ، کبھی مطلب مختلف 9 قسم کے معجزات اللہ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ سارے فرعون کے اوپر ہوئے، اور جب بھی پھر خون جو پانی ہوتا تھا خون بن جاتا، کبھی مختلف قسم کے، اور جب بھی ایک کوئی معجزہ اللہ کا نازل ہوتا تو فرعون فوراً کہتا موسیٰ اپنے اللہ سے کو دعا کرو کہ یہ ہم سے وبال ٹل جائے تو میں اللہ پہ ایمان لاؤں گا، اور وہ ایمان نہیں لا رہا تھا، اتنا سرکش بندہ تھا کہ ہر عذاب اسے ٹلتا جا رہا اور وہ کبھی بھی نہیں لاتا تھا ایمان۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے جب اس کا فیصلہ کر لیا کہ فرعون کو اب جو ہے نا مزید مہلت نہیں دینی، اتنے معجزات عطا فرما دیے، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ابھی آپ بنی اسرائیل سے کہیں تیاری کریں، اور فوراً راتوں رات آپ نے اپنا ساز و سامان باندھیں، اور راتوں رات آپ نے دریا جو سمندر ہے وہ پار کرنا ہے، اور اس فرعون کو ہم نے عذاب دینا ہے۔ ابھی عذاب کا فیصلہ اٹل ہو چکا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے گئے، اور فرعون والوں کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی، ان کو صبح خبر ہوئی جب کہ وہ پہنچنے والے تھے اس سمندر کے کنارے۔ اب جب مصری جو بنی اسرائیل کا جو قافلہ تھا وہ سمندر پار کر گیا، وہ سمندر کے پاس پہنچا، پیچھے کیا دیکھتے ہیں کہ پورا وہ فرعون کا پورا لاؤ لشکر آ رہا ہے ان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اب وہ ڈر رہے تھے، آگے ان کے سمندر تھا، پیچھے ان کے فرعون کے لشکر تھا، فرعون سمیت۔ تو آگے جو انہوں نے اللہ کا حکم ہوا کہ عصا فوراً دریا میں ڈال دیں، سمندر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ عصا سمندر میں ڈالیں۔ انہوں نے جیسے عصا لٹایا تو وہ پورے کا پورا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور یہ اتنی بڑی قدرت تھی کہ فرعون کو اگر ذرا بھی شرم و حیا ہوتی تو وہ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کم سے کم اسی ٹائم سمندر سے باہر ہی ایمان لے آتا، لیکن وہ نہیں لایا، بلکہ ان کو مزید حملہ کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اچھا، جب وہ لوگ سمندر کے دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے تو یہ بندہ بھی پیچھے پیچھے اپنے پورے لشکر گھوڑوں سمیت آدھے سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ جب یہ پہنچ گیا نا تو اس وقت اللہ نے واپس سمندر کو جوڑ دیا اور سب کو غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو تھا نا اس کو ایک نشانی ہے، فرعون کو ایک نشانی کے طور پہ میں رکھوں گا۔ اور اللہ آپ دیکھیں کہ تمام باقی بھی ممیاں بنی تھیں، جو لوگ اس دور میں فوت ہوتے تھے ان کو پریزرو کر دیتے تھے لاشوں کو، اور سب کی لاشیں، کسی کی بھی لاش نہیں ہے ابھی پریزرو، باقی لاشوں میں سے کوئی بھی لاش پریزرو نہیں ہے ابھی، لیکن فرعون کی لاش اسی طرح پریزرو رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ میں پریزرو رکھوں گا میں، اور تقریباً 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ 2500 سال پہلے کی بات ہے کہ جب وہ غرق ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک محفوظ رکھی ہوئی ہے اس کی لاش نشانی کے طور پہ۔ اچھا، اب جب بنی اسرائیل وہاں پہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہاں پہ آپ ہارون علیہ السلام کے حوالے کریں اور ان کو مطلب کنارے پہ لگائیں، اور خود بھی ان کو سیٹل کریں، تھوڑا سا سیٹل کر کے ان کو مطلب اپنا سیٹل کرنا ہوتا ہے نا، جیسے ہجرت کر کے بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو ان کو تھوڑا سیٹل کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ پھر آپ میری طرف آنا، اور آپ نے 30 دن تک اوپر کوہ طور میں میرے پاس رہنا ہے آپ نے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوتے تھے اور بہت سی چیزیں سیکھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کرنی تھی ان پہ، اور توریت نازل کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت موسیٰ نے تھوڑا جلدی کی، انہوں نے سیٹل ڈاؤن نہیں کیا، انہوں نے حضرت ہارون کے حوالے ان کو کیا، اپنے بھائی کے حوالے، اور خود جو ہے وہ فوراً سے پہلے جلدی چلے گئے جب اللہ نے کہا تھا سیٹل کرنا، لیکن انہوں نے پہلے ہی کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کا ان کو شوق تھا، تو وہاں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی کیا جلدی تھی آپ کو، آپ تھوڑا ان کو سیٹل کر کے آتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں جلدی آ گیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو سکے۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب توریت تختیوں پہ لکھی ہوئی توریت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور 30 دن کے بجائے اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے، یعنی 40 دن،
اور 40 دن کے بعد جب وہ واپسی کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو تو جا کے دیکھنا، ذرا سیٹل کر کے نہیں آئے تھے، اب جلد بازی میں آ گئے تھے، ذرا اپنی قوم کا حال دیکھیں جا کر۔ اور ان 40 دنوں میں بنی اسرائیل ناشکری قوم نے، جو کہ اللہ نے اتنے معجزوں کے بعد اتنا بڑا معجزہ کہ سمندر میں راستہ بنا دیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو مٹی لی انہوں نے، سامری جادوگر نے، ان میں ایک سامری تھا نا، تو اس نے، سامری نام کا بندہ تھا، تو اس نے یہ کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہ اس پہ سمندر غرق کر رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے تھوڑی سی اس نے گھوڑے سے کے پاؤں کی مٹی لی، اور اس مٹی سے اس نے ایک بت سا بنا لیا، ایسے جیسے بچڑا سا ہوتا ہے، تو اس بچڑے کے اندر اس نے مطلب وہ جب جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی ڈالی تو وہ ایسے آوازیں نکالنے لگا، اور وہ بھی ان عورتوں کے، جو بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں نا، ان کے سونے کے زیورات لے کے اس نے وہ بنایا تھا، سارا پگھلا کے نا، تو وہ بچڑا سا بنایا تھا، اور اب اس کی جب آواز بھی نکلنے لگی تو سب کو کہتے ہیں ادھر آؤ سارے کے سارے، اور یہ خدا ہے، یہ اللہ ہے، جس موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اصل میں اللہ یہ دیکھو آواز بھی نکال رہا ہے، اور چڑھاوے اس پہ چڑھا کے تو سارے سونے چاندی وہ، تو اب وہ اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے سارے بنی اسرائیل، سارے نہیں لیکن آدھوں نے شروع کر دی پوجا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے فرمایا تھا کہ جا کے اپنی قوم کا حال دیکھنا، وہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اب انہوں نے آتے ساتھ ہی، یہ قرآن پاک میں اب ڈیفرنٹ جگہوں پہ یہ سب چیزیں پڑھتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ساتھ ہی اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے نا بھائی کو تھپڑ لگایا کہ تم پیچھے کیا دیکھ رہے تھے، آپ کیا دیکھ رہے تھے ہارون کہ یہ میری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، آپ کیا، وہ کہتے ہیں میں نے بہت منع کیا لیکن یہ قوم جو ہے نا نہیں باز آئی، انہوں نے کہا یہی ہمارا خدا ہے، کیونکہ 30 دن سے اب 10 دن لیٹ ہو گئے تو پیچھے انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ تو حضرت انہوں نے اتنا انہیں غصہ آیا کہ انہوں نے غصے سے تختیاں جو تھی نا توریت کی وہ بھی نیچے پھینک دی تھی، مطلب وہ پھینک کے تو اپنے بھائی کو ڈانٹنے لگے اور قوم کو ڈانٹنے لگے، تو غصے میں پھینک دی، بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تھا، دعا کی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر توریت کو انہوں نے اٹھایا، اور جب توریت کی تختیاں اٹھائیں اور جب ان سے، ان قوم سے کہا کہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو، دوسرے جو اچھے مومنین تھے ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروا دیا تھا، جو مومنین رہ گئے تھے چنے ہوئے اچھے لوگ تھے، تو ان کو جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے میرے اوپر، اور وہی جو قرآن کی تعلیمات ہے یہی ان تختیوں پہ بھی تعلیمات تھیں، اور ہر کتاب میں وہی تعلیمات تھی، تو انہوں نے ان بنی اسرائیل کے مومنین نے بھی وہ تعلیمات جو ہے ماننے سے، یعنی تختیاں ماننے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ان کی کیا حالت تھی، اور ہم بھی ابھی مطلب قرآن کو مان رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے قرآن کو مان رہے ہیں، لیکن قرآن کو ہم پڑھ بھی نہیں رہے، سمجھ بھی نہیں رہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جھٹلا ہی رہے ہیں۔ اب اگلی کئی صورتوں میں پڑھیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور انہوں نے پہاڑ جو تھا نا، کوہ طور کا پہاڑ، وہ جو تھے فرعون مصری جو لوگ تھے نا، سوری بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، ان کے اوپر وہ پہاڑ لا کے رکھ دیا تھا کہ یہ پہاڑ اوپر پھینک کے آپ لوگوں کو نیچے کچل دیا جائے یا اس کتاب کو مانو گے، یعنی ڈنڈے سے انہوں نے وہ کتاب مانی تھی، اور ان سب نے کہا ہم مانیں گے، اور تب انہوں نے وہ پھر کتاب، کہتے ہیں کتاب ہم نہیں پڑھ سکتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور پھر انہوں نے مانی تھی بالآخر ڈر کے مارے۔ اسرائیل کا تھوڑا سا واقعہ جو ہے وہ رہ گیا ہے، میں جلدی میں تھی۔ اچھا، بنی اسرائیل کے اور بھی بہت سے معجزات اور وہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پہ تھیں، اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو ابھی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے لاڈلے بیٹے، ہم سے کوئی حساب نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حتیٰ کہ ان کو 12 چشمے جاری کر دیے تھے، اور ان کو بہت سی نعمتیں دی گئیں، اور ایون حتیٰ کہ من و سلوہ، یعنی من ایک کھانا تھا، 2 قسم کے کھانے تھے، ایک من تھے، اور من ایک میٹھا اور ایک سلوہ، 2 مطلب ایک نمکین اور ایک میٹھا جو کھانا تھا، وہ ان کو آسمان سے اتارا جاتا تھا، اتنی بڑی نعمت، پھر بھی ناشکری انہوں نے کی تھی کہ اللہ سے کہو نا کہ یہ روز ایک طرح کا کھانا نہیں ہم کھا سکتے، ہمیں یہ دالیں اور یہ چاول اور یہ اناج اور گیہوں اور یہ ساری چیزیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کھلے میدان میں چھوڑ دیا تھا کہ اب خود اپنے ہاتھوں سے محنت کرو، کھیتی باڑی کرو، اگاؤ اور پھر کھاؤ۔ اس طرح توریت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس پہنچی تھی، اور یہ سارا واقعہ تھا، اور یہ بہت زیادہ لمبی میری آج آڈیوز ہوگی، میں معذرت چاہتی ہوں آپ ساروں سے، کیونکہ واقعہ جو ہے میں نے پورا سنانا تھا، اور ابھی آپ یہ سورت سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔